मसीह यीशु के जलाली अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं कलीसिया से आज के इस लॉर्ड्स डे पे कहना चाहता हूँ, हैप्पी लॉर्ड्स डे। यही है दिन जो कि खुदावंद का है और उसने इसलिए बनाया कि हम उसमें खुश हों और खुदा में उस खुशी की इंतहा को मजबूती से थाम लें कि कैसा जलाली और कैसा अजीम खुदा है जिसके बाहर हम अपनी खुशी को तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आज के इस लॉर्ड्स डे के लिए मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि हर एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर हर लॉर्ड्स डे यीशु मसीह के जी उठने की सेलिब्रेशन होना चाहिए। पता लगना चाहिए कि हमारे मसीह ने हमारे लिए क्या ही बड़ा काम किया है। और जब हम बतौर ईमानदार इकट्ठे होते हैं तो हमारी खुशी इसमें होनी चाहिए कि मेरे साथ बैठा हुआ मेरा भाई, मेरे साथ बैठी हुई मेरी बहन, वो खुशखबरी के वसीला से बचाए गए हैं, क्योंकि खुशखबरी ही हमारी बुनियाद है जिसके ऊपर कलीसिया कायम है। तो खुदा इस लॉर्ड्स डे के ऊपर आप सबको, मुझे और हम सबको अपने कलाम में से बरकत दे। आइए हम अपने कदमों पर खुदावंद के कलाम की ताजीम में खड़े होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा तफसीरी वाज का सिलसिला जारी है और हम सब आयत बा आयत मरकज की इंजील की स्टडी कर रहे हैं बतौर कलीसिया। और आज का हमारा मतन, हमारा हवाला जो है वो है मरकज की इंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत से 22वीं आयत तक। मैं आज का हवाला दोबारा दोहराए देता हूं। मरकज की इंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 18वीं आयत से 22वीं आयत तक। और मैं पूछना चाहूंगा कि कौन कौन आज का हवाला अपने घर से पढ़ के आया है। पूछना छोड़ा है तो वक्त के साथ साथ नंबर भी नीचे को चला गया है कि कौन कौन हवाला घर से पढ़ के आता है। तो आप सब जानते हैं जब हम एक सिलसिले में से गुजरते हैं तो हम सबको एक तैयारी के साथ आना चाहिए कि हम आज खुदा का कलाम यहां से इस तरह से पढ़ने वाले हैं और आप खुद तैयार होकर के आए। आइए हम मिलकर के पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा और कलीसिया से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे पीछे दोहराएं। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दुल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज्यादा फट जाएगी। और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। कलीसिया से दरख्वास्त है कि अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए। आज के इस टेक्स्ट में से और आज के सरमन में जो हमारा थीम है वो है सिर्फ खुदा के फजल के वसीला से। आज हम किसके बारे में सीखेंगे जी? सिर्फ खुदा के फजल के बारे में। और जब हम फजल की बात करते हैं तो हमें फजल को देखने की जरूरत है। आइए सबसे पहले हम खुदा के फजल को अपनी जिंदगियों के बारे में देखें। खुदावन का खादिम जेसी राइल कहता है, नो वन इज टू बैड फॉर क्राइस्ट टू कॉल, लेट अस प्रे फॉर ऑल।
کہتا ہے کوئی بھی اتنا برا نہیں ہے کہ مسیح اس کو بلائے اور وہ آ نہ جائے. آئیے لہذا ہم سب کے لیے مل کر کے کیا کریں؟ دعا کریں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں، آئیے ہم اپنے اپنے لیے دعا کریں کہ ریاکاری اگر ہم میں کہیں پر ہے، اگر ہم کہیں وہ لوگ ہیں جو صرف ایک مذہب کو فالو کر رہے ہیں لیکن اندر سے مردہ حالت کا شکار ہے، اگر کہیں نہ کہیں فریسیوں کی سی ریاکاری ہمارے اندر بھی ہے، تو آئیے ہم اپنے اپنے لیے دعا کریں. کیوں؟ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے سیکھا تھا کہ یسوع مسیح کی حلیمی کی طرف دیکھیے، وہ گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور جب بائبل کے اندر کسی چیز کے اوپر زور ہے تو اس کے معنی بہت بڑے ہیں. اور کس چیز کے اوپر زور ہے؟ ذرا 16ویں آیت کے اوپر دیکھیے کانٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے. اور فریسیوں کے فقیوں نے اسے گناہگاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، یہ تو محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. تو فریسی اپنے آپ کو کم گناہگار اور دوسروں کو بڑا گناہگار سمجھتے تھے، اور شاید وہ اس حالت میں تھے کہ اپنے آپ کو تو گناہگار سمجھتے بھی نہیں تھے. لیکن مسیح اور اس کی بلاہٹ اور اس کا فضل یہ ہے کہ وہ گناہگاروں کو بلاتا ہے، اور جب وہ بلاتا ہے تو ہو سکتا ہے دنیا کے لحاظ سے ہمارے لیے کتنی ہی اچھی چیز، کتنی ہی شان و شوکت، کتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ ہو، لیکن مسیح کی وہ کال ایک طرف اور دنیا کی تمام تر خوشی ایک طرف. جس کو مسیح بلا لیتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مسیح کے پیچھے نہ آئے. اور مسیح نے کیا کہا کہ میں گناہگاروں کے لیے آیا ہوں، بیماروں کے لیے آیا ہوں، کیونکہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے. مسیح کہتا ہے راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں. یہ بات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس جگہ پر ہیں. ہمیں مسیح کے اوپر اپنی نظروں کو لگا کر کے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا فضل بڑا ہے. اور جیسا کہ ہم نے آخری مرتبہ بھی دیکھا، یا تو ہم مغرور ہیں یا تو ہم حلیم ہیں، کیونکہ جو جان اپنے آپ کو گناہگار محسوس نہیں کرتی وہ مغرور ہے، اور خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. مگر خدا فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے، اور فروتنوں کو جو توفیق ہے در حقیقت وہی اس کا فضل ہے کہ ہم خدا کے سامنے عاجز ہو جائیں، ہم خدا کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیں، اور ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اے خداوند میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. کاش کہ ریاکاری کا وہ خمیر آج کی کلیسیا میں سے ختم ہو جائے. کاش کہ ریاکاری ہم میں سے جاتی رہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے اندر کسی نہ کسی جگہ پر فریسی ہے، اور ہر ایک کو آج خدا کے فضل کی ضرورت ہے. اور یہی وہ دن ہے، شاید اس کے بعد آپ کو موقع نہ ملے، یہی وہ دن ہے، یہی خداوند کا دن ہے. اور آج جب تم خداوند کی آواز کو سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ میں مر جائیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. آج ہی وہ دن ہے. میں اس شخص کی طرح آپ کو کلام سنانا چاہتا ہوں جو کہ شاید اگلی دفعہ پھر کلام نہ سنا سکے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو وہ لوگ محسوس کریں کہ شاید یہ آخری کلام ہو میری زندگی کا جو میں سن رہا ہوں. میرے عزیزوں، یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے جو خداوند کا ہے. خداوند کا بندہ جیسی رائل کہتا ہے to feel our sins and know our sickness is the beginning of real Christianity. کہتا ہے اپنے گناہ کو محسوس کرنا اور اپنی گناہ کی بیماری کو سمجھ جانا یہ حقیقی مسیحیت کی شروعات ہے. To be sensible of our corruption and abhor our own transgression is the first symptom of spiritual health. کہتا ہے اتنے سمجھدار ہو جانا کہ ہمیں ہماری کرپشن کا پتہ لگ جائے کہ ہم کتنے برے اور کتنے گناہگار ہیں، اور اپنے ان گناہوں کو تسلیم کر لینا
یہ پہلا سمٹم، یہ پہلا نشان ہے روحانی صحت کا۔ وہ کہتا ہے ہیپی انڈیڈ آر دے ہو ہیو فاؤنڈ آؤٹ دیئر سولز ڈیزیز، کہتے ہیں خوش ہوں گے وہ لوگ، خوشی ان کے اندر ہے جنہوں نے اپنے اندر گناہ کی بیماری کو دیکھ لیا، ڈھونڈ لیا ہے۔ Let them know that Christ is the very physician they require۔ آئیے ہم سب مل کر کے اس بات کو جانیں، اگر تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم گناہ گار ہیں، کہ یسوع مسیح وہ عظیم اور بڑا طبیب ہے جو کہ اس گناہ کی بیماری سے ہمیں چھڑا سکتا ہے۔ And let them apply to him without delay، اور وہ لوگ یسوع مسیح میں جڑ جائیں، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہی بات آپ سب کے لیے ہے۔ کہیں آپ لوگ ڈیڈ مین اینڈ وومن وتھ ریلیجن تو نہیں ہے، جیسا کہ آج کے ٹیکسٹ میں بھی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے۔ یوحنا جو کہ یسوع مسیح کا پیشرو تھا، جس کے بارے میں لکھا گیا ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز، جو کہ منادی کرتا تھا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، جو کہ آگے آگے اس کی راہ کو ہموار کرتا تھا، جو کہ تعلیم دیتا تھا، جو کہ لوگوں کو بپتسمہ دیتا تھا۔ اس کے شاگرد ایک ایسے زوراور نبی کے ہوتے ہوئے بھی، یوحنا کے شاگرد بھی ایک ریاکاری میں ہے، جو کہ شاید اپنے روزہ رکھنے کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ یوحنا کے شاگرد اور فریسی، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنا۔ بہت مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فقیہ اور فریسی ہی ریاکار تھے، نہیں، شرع کے عالم تو ریاکار تھے ہی تھے۔ یوحنا کے شاگرد بھی اپنی ان مذہبی رسومات اور جو وہ کرتے تھے اس میں ریاکاری کر رہے ہیں، اور ان کو مسئلہ نظر یہ آتا ہے کہ دونوں گروپس کو یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں سے مسئلہ ہے، اور ان کا انحصار جو ہے وہ اپنی ان رسومات کے اوپر ہے، اپنی ان کاموں کے اوپر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن یہ کیسا روزہ ہے جو کہ خدا کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے ہے۔ یسوع مسیح نے تو متی کی انجیل اس کے 5ویں 6 باب میں جب تعلیم دی پہاڑی باز میں اس نے کیا کہا؟ اور جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنے چہرہ کو نہ بگاڑ، اپنے سر میں تیل ڈال، تازہ دم ہو، تاکہ وہ روزہ جو تو نے رکھا ہے وہ آدمی کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے معلوم ہو۔ دعا کے بارے میں بھی وہی یہی تعلیم دیتا ہے، وہ کہتا ہے جب تو دعا کرے تو ریاکاروں کی مانند گلیوں اور کوچوں میں کھڑے ہو کر کے اونچی اونچی دعائیں نہ باندھ، بلکہ تنہائی میں اپنی کوٹری میں جا، جہاں پر کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا، وہاں پر اپنے خداوند کی حضوری میں جھک جا، کیونکہ اس جگہ پر تیرا خدا تجھے دیکھتا ہے۔ سوچئے اپنی اپنی زندگیوں کے بارے میں، کیا ہماری مسیحت صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، یا ہماری مسیحت وہ ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے، جو کہ اس کے فضل سے ممکن ہے؟ کہیں ریاکاری کا خمیر ہم میں تو نہیں؟ آئیے ہر شخص اپنے اپنے دلوں کو جانچے۔ میں جانتا ہوں کہ جب اس پلپٹ سے خدا کے کلام کی بات جاتی ہے تو بہت مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اج دا کلام تو سارا میرے ہوتے ہی ہے، خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے، اور خدا کا کلام ہی وہ فضل ہے جس کے ذریعہ سے حلیمی ہماری زندگی کے اندر آ سکتی ہے، جس کے ذریعہ سے پتھر دل، سنگین دل، نئے دل بن جاتے ہیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ نہیں تو ریاکاری کا شوق تو ہر کسی کو ہے، اور یہ بات یاد رکھیے،
آپ کی اصل شخصیت وہ ہے جو آپ تنہائی میں ہیں. جو آپ سب کے سامنے ہیں وہ آپ کی سچائی نہیں. آپ کی سچائی وہ ہے جو آپ اکیلے میں اور تنہائی میں ہیں. ورنہ یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے. یہ بات اتنی مینشن کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ نظر یہ آتا ہے کہ ان کا روزہ دوسروں کو دکھانے اور بتانے کے لیے تھا. یوحنا جیسے نبی کے شاگرد بھی اس کے ساتھ ہوتے ہوئے شاید اس کے ساتھ چلنا ان کے لیے ایک بڑا مغروری کا سبب بن گیا، اور شاید وہ اپنی ریاکاری کو دوسرے لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ وہ روزہ سے تھے. اگر بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے، یہ بڑی بات ہے کہ وہ روزہ سے تھے. آگے کیا لکھا ہے؟ اب انہوں نے آ کر، کنہوں نے آ کر؟ جن دو گروپس کا ذکر اوپر چل رہا ہے، فریسی اور یوحنا کے شاگرد، انہوں نے آ کر اس سے کہا یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ ایک بہت امپورٹنٹ بات اس سوال کے اندر. ہم تو روزہ رکھتے ہیں مگر تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ میں تو فروری کے مہینے سے لے کر کے اپریل کے پہلے یا دوسرے ہفتے تک جڑے 40 روزے ہوندے نے وہ میں پورے رکھنا وا، تو تے نہیں رکھدا. میں تو گھنٹوں دعا کرتا ہوں، تم تو نہیں کرتے. میں بہت زیادہ دیانتداری کے ساتھ خدا کے گھر میں دیتا ہوں، تم تو نہیں دیتے. میں بہت زیادہ خوشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتا ہوں، تم تو نہیں کرتے. جس جگہ پر کمپیریزن آ گیا اور آپ نے موازنہ کر دیا، یاد رکھیے کہ اسی جگہ پر گھٹنوں کے بل جھک کر کے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جس جگہ پر آپ نے اپنی روحانیت کا موازنہ کسی دوسرے کے ساتھ کیا، یہ گناہ ہے. کیوں؟ خدا کیا ہم نے پڑھا تھا؟ فروتنوں کی حفاظت خدا خود کرتا ہے. ایمانداروں کی حفاظت کون کرتا ہے جی؟ خدا کرتا ہے. لیکن مغروروں کا مقابلہ بھی خدا کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اپنی روحانیت کو لے کر کے مغرور ہو، بالکل اسی طرح جس طرح سے یوحنا کے شاگرد، چلے ٹھیک ہے ساری باتیں اپنی جگہ پر، وہ تو آ کے سوال کرن دے نے. سوال کیا ہے؟ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، ہم تو روزہ رکھتے ہیں. یہ ہے وہ موازنہ. بہت مرتبہ کلیسیا کے اندر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہم سب اپنی اپنی سینکٹیفیکیشن میں سے گزر رہے ہیں. میں جو کہ کلام سنا رہا ہوں، I am going through my own sanctification. آپ جو کہ کلام سن رہے ہیں، آپ لوگ اپنی اپنی سینکٹیفیکیشن میں سے گزر رہے ہیں، جہاں پر خدا کا پاک روح ہمیں پاک بناتا چلا جا رہا ہے. اور میں نے بہت مرتبہ بہت سے لوگوں کے اندر دیکھا ہے، لوگ فضل چاہتے تو ہیں لیکن لوگ فضل دکھانا نہیں چاہتے، اور لوگ اپنی بنائی ہوئی ریاکاری پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. یہ میری بات نہیں، یہ خدا کے کلام کی بات ہے. اور بہت مرتبہ جب لوگوں کے سامنے ان کا گناہ رکھا بھی جاتا ہے تو لوگ ایک ڈینائل میں جاتے ہیں، کیونکہ لوگ سننا نہیں چاہتے کہ میں بھی گناہ گار ہو سکتا ہوں. بالکل ہو سکتے ہیں، ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہم گناہ میں گر سکتے ہیں، لیکن ہم گناہ میں پڑے نہیں رہتے. یہی تو فضل ہے کہ خدا فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. اور انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے God gives grace to humble. وہ جو کہ حلیم ہے، خدا ان پر فضل کرتا ہے. زندگی کے اندر دو ہی کنڈیشنز ہو سکتی ہے. نمبر 1، یا تو آپ اپنے گناہ کو لے کر کے سخت ہیں اور آپ اقرار نہیں کرتے کہ آپ گناہگار ہیں،
یا تو آپ اقرار کرتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں اور میں خدا کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے عزیزو، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کی خوب چھان بین کریں کہ کہیں ہم اپنی زندگیوں کے اندر ریاکاری جیسے گناہ میں تو نہیں ہیں۔ ہپوکریسی کے لیے جو یونانی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے مکھوٹا پہننا۔ لوگ اکثر ماسک شوز ہوتے ہیں، مکھوٹا پہنتے ہیں، ان کی اصلیت وہ مکھوٹا نہیں ہے جو انہوں نے پہنا ہے، ان کی اصلیت وہ ہے جو مکھوٹے کے پیچھے ہے۔ بالکل اسی طرح بہت سے لوگ مذہب کا مکھوٹا پہن لیتے ہیں لیکن اصلیت میں دل میں خدا کی حلیمی، خدا کی طرف سے آنے والا فضل، خدا کی طرف سے آنے والا رحم، خدا کی طرف سے آنے والی محبت نہیں ہوتی۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ نکلیے اس ریاکاری میں سے، آج ہی وہ دن ہے، یہی دن ہے اور یہی وہ فضل ہے کہ آپ کے کانوں تک خدا کے کلام کی یہ بات پہنچ رہی ہے۔ اور کیسا فضل آپ لوگ چاہتے ہیں؟ آج لوگ چاہتے ہیں کہ موسیٰ کی طرح پہاڑ کو 3 دن کے لیے جو ہے بند کر دیا جائے، کوئی جانور بھی اس پہاڑ پر نہ آئے، اور خدا آسمان پر سے پہاڑ پر اترے، اور پہاڑ پر اترنے کے بعد خدا بولے اور وہ پہاڑ اوپر سے لے کر نیچے تک جل جائے تو پھر ہم خدا کی بات سنیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ ان بنی اسرائیلیوں سے کچھ بہتر نہیں ہیں جو خدا کی آواز ڈائریکٹ سن کے اس کی رحمتوں اور بخششوں کو نظروں کے سامنے دیکھ کر کے بھی مکر جاتے تھے۔ آپ لوگ بھی کچھ بہتر نہیں ہے۔ مسئلہ انسان کے اندر کے گناہ کا ہے۔ اپنے گناہ کو دیکھیے اور حلیم بن جائیے خدا کے سامنے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ خدا خود بھی آ کر کے آپ کو بتائے تو آپ کی ڈپریوٹی، آپ کی سیاکاری، آپ کے گناہ کا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کے اندر اس بات کی پوٹینشل ہے کہ آپ خدا کا انکار کر دیں گے۔ مسیح ان کی نظروں کے سامنے تھا اور مسیح اپنے بارے میں خود انہیں بتاتا بھی ہے، اور وہ کیا بتاتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مسیح یسوع اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ جس کے انتظار میں تم ہو وہ میں ہی ہوں، کیونکہ اس کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں وہ یہودیت سے واقف تھے، وہ یہودی مذہب کو جانتے تھے، اور یہودی مذہب کے اندر یہ بات تھی کہ وہ انوائنٹڈ ون، وہ مسایہ، وہ بچانے والا جس کا وعدہ خدا نے تورا کے اندر، توریت کے اندر، شریعت کے اندر کیا ہے، وہ آنے والا ہے۔ اور مسیح کے یہ الفاظ دیکھیے، وہ کہتا ہے کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ لیکن انسان کے دل کی سختی اور گناہ اتنا بڑا ہے کہ شریعت رکھتے ہوئے بھی، شریعت کے عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی، پھر بھی وہ مسیح کے ان الفاظوں کو سمجھ نہیں سکے کہ یہی ہے جو کہتا ہے کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ مسیح اپنے خدا ہونے کے بارے میں لوگوں کو خود سامنے مجسم حالت کے اندر، جسم میں کامل انسان اور روح میں کامل خدا، اس آواز کو، اس کال کو دے رہا ہے۔ لیکن جہاں پر خدا کی بلاہٹ ہمیں نظر آتی ہے، خدا کی مؤثر بلاہٹ اس کے لوگوں کو جس کو اس نے بنائے عالم سے پیشتر چن لیا ہے اپنے قریب لے کر کے آ جاتی ہے۔ لیکن لوگ دیکھتے ہوئے بھی اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ کہیں آپ لوگ وہ لوگ تو نہیں ہیں؟ خدا کے کلام کی بلاہٹ جب آتی ہے، آپ میں سے کون اتنا حلیم ہے کہ اپنی انا کو مار کر کے کہے کہ نہیں، سب کچھ ایک طرف؟ ہمارے یہاں پر ریسپیکٹ، شیم اینڈ آنر کا کلچر ہے، اور لوگ اپنی عزت، اپنی آنر، اپنے وقار کو نیچے نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میری شان میں کمی آ جائے گی۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ
मीठे जूस के अंदर जहर डाल करके पी रहे हैं अगर आप अपने गुनाह का इकरार नहीं करते और खुदा के सामने हलीम नहीं होते। खुदा ऐसी रियाकारी से बचाए और खुदा फजल दे कि हम अपने अंदर फरीसियों के से खमीर को खुदा के फजल और उसकी तरफ से आने वाली कुदरत और कुव्वत से निकाल सके। काश कि खुदा हमारे दिल की अंदरूनी शख्सियत के अंदर ऐसा बड़ा काम करे कि हम इतने हलीम हो जाएं कि लोग हमारा नुकसान भी करें तो मसीह ने जो हमें सिखाया है कि अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहो। काश कि हम इतने हलीम हो जाएं जैसी मसीह की तालीम है कि कोई तरह एक गाल पर भी तमाचा मारे तो दूसरा उसकी तरफ फेर दे। काश कि आज हम इतने हलीम हो जाएं कि हमारी मसीहत एक रियाकारी ना हो बल्कि हमारी मसीहत हमारी जिंदगी हो कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। काश कि उसकी खुशखबरी की खुशबू हमारी जिंदगियों से आए। काश उसका नूर हमारी जिंदगियों में से चमके और काश हमारा नूर इन मसनूई रोशनियों की तरह ना हो कि दिल किया बटन दबाया तो रोशनी, बटन दबाया तो तारीकी। यह भी रियाकारी की मिसाल है। लोग दूसरों के सामने दिखाने के लिए उस बटन को दबा करके दिखाते हैं कि मुझसा रोशन कौन है, लेकिन तन्हाई में उस तारीकी से मोहब्बत भी करते हैं, उस गुनाह से मोहब्बत भी करते हैं। काश कि खुदा हमें यीशु मसीह को जानने का फजल दे जो कि सामने खड़ा होकर के उनको कहता है क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं। तो मसीह उनको बताना चाहता है कि मैं ही वो हूं जिसके बारे में कहा गया था। और उस वक्त आगे क्या लिखा है, जिस वक्त दुल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते। और यीशु मसीह उनको यह भी बताना चाहता है कि रोजा की जरूरत तुम लोगों को है। क्यों तुम लोगों को है? इस वजह से क्योंकि मसीह खुद उनके साथ है। यूहन्ना यीशु की गवाही देता था और वो यीशु अपने शागिर्दों के साथ है और यीशु बता रहा है कि मैं ही वो हूं जिसके इंतजार में तुम थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसकी गवाही देता है वो दुल्हा मैं ही हूं। वो देखो खुदा का बर्रा जो कि जहान के गुनाह उठाए लिए जाता है, वो मैं ही हूं। बेशक रोजे की जरूरत तुम लोगों को है क्योंकि तुम लोग इस वक्त में भी उस फजल को नहीं जान पाए कि मैं तुम्हें दे दिया गया हूं। बेशक ये मुश्किल काम है। मसीह नस्ल इंसानी को आज से 2025 साल पहले दिया गया, लेकिन मेरे अजीजों गुनाह की उस बुराई को देखिए कि मसीह के दिए जाने के बाद भी बहुत से लोग आज भी उससे वाकिफ नहीं। लेकिन मसीह उसके आगे कुछ और भी कहता है, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। और इफ्सियों के खत में कलीसिया को मसीह की दुल्हन कहा गया है और लिखा है कि मसीह एक ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है जो बेदाग, बेऐब, बेझुरी, जिसमें कोई जरर ना हो, जिसमें कोई ऐब ना हो, हमारा वो दुल्हा दोबारा लेने के लिए आने वाला है। तो जब तक वो दुल्हा अभी नहीं है तो ये वक्त है। रोजा इबादत की एक एक्सट्रीम हालत है जिसके अंदर इंसान अपने ज़हन, अपने अकल, अपने जिस्म को तमाम उन तर चीजों से अलग कर कर जिसमें उसका ज़हन होता है, सिर्फ अपने फोकस और अपने ध्यान को खुदा की तरफ लगाता है। लेकिन हमारे नजदीक रोजा क्या है? ओहो मैं रोजा रखे है, शामी टिक्के बना लो, रोस्ट बना लो। क्यों जी? क्योंकि मैं रोजा रखे। ऐसा है? फिर दस देने लोगों को रोजा रखा है, स्पेशल कुछ होना चाहिए। और घर के सारे जीआं पता होंगे अज बंदे ने भाई रोजा रखा है, ये कुछ कर लो। फिर दूसरा यह होंगे बंदे ने रोजा रखा है
کہتے تاپی نہ جائے انہوں غصہ نہیں دوانا. کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھے. کیا ہے یہ؟ ڈرامے بازی ہے یہ, کچھ بھی نہیں ہے. اور روزے کا تعلق خدا سے ہے, روزے کا تعلق انسانوں سے نہیں ہے. اور یہ عبادت کی وہ قسم ہے جس میں انسان ہر ایک اس چیز سے جس کے لیے وہ جیتا ہے, کھانے پینے کے لیے انسان جیتا ہے کہ نہیں جیتا, لیکن اس کو بھی انکار کر کے انسان کہتا ہے کہ میں خدا کے اوپر نظر کروں گا, میں خدا کے بارے میں سوچوں گا, میں خدا کے لیے جینے کی کوشش کروں گا. اس وقت وہ دن آئیں گے. کلیسیا آؤ مل کر کے ریاکاری کے اس بوجھ کو اپنے اوپر سے اتار کر حلیمی کے دریا میں چھلانگ لگا دیں, جہاں پر ہم خدا کے سامنے حلیم ہو جائیں جو کہ فضل کا سرچشمہ ہے, اور ہماری زندگی کے اندر ہمارا سب کچھ اس پر فضل خدا کے لیے ہو. ہماری عبادت, ہمارا روزہ, ہمارا سب کچھ. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ چرچ ہسٹری دیکھیں, یہ مسئلہ صرف اسی جگہ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ چرچ ہسٹری کے اندر اگر آپ پڑھیں تب سے ہی چلتا آ رہا ہے. ریاکاری کا مسئلہ ہم نے کرنتھیوں کے خط میں کے اندر پڑھا تھا جوڈائزرز کے بارے میں, جو کہ مسیحیت کو یہودی مذہب بنانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے پڑھا گلتیوں کے خط کے اندر, جس نے بائبل پڑھی ہے اس کو پتا ہوگا گلتیوں کے خط کے اندر کیا چل رہا ہے. لوگ مذہبی رسومات کے اوپر چل رہے ہیں, لیکن لوگ خدا کے فضل کو سمجھنے اور جاننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ اس کا اپنا شاگرد پترس اس کے فضل کو نہیں جان پایا تھا کہ فضل کتنا بڑا اور کتنا وسیع ہے. اور جب وہ بات کرتا ہے کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا, نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا, یعنی نیا پرانی سے, اور وہ زیادہ پھٹ جائے گا. اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں رکھی جاتی, نہیں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ پھٹ جائے گی. نئی میں نئی مشکوں میں رکھی جاتی ہے. تو خدا نے انسان کو شریعت دی, لیکن مسیح میں ہم نے فضل کو پایا جس نے شریعت کو پورا کر دیا. اسی لیے اب ہم شریعت کے ماتحت اور غلام نہیں ہیں. جب ہم اس کے فضل میں آ گئے ہیں تو ہمیں چیزوں کو فضل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان ریاکار جوڈائزرز کی طرح بننے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ نئی میں یعنی کہ فضل کو دوبارہ سے شریعت کے اس جوئے کے نیچے لے کر کے آنے کی کوشش کر رہے تھے. شاید آج جوڈائزرز ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آج لیگلزم کا مسئلہ کلیسیاؤں میں ہے. بہت سی کلیسیاؤں میں لوگ لیگلسٹ ہیں, کیونکہ لوگ ایک مذہب چاہتے ہیں جس کو وہ مانے. آمین. جس مذہب کی کوئی قیمت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہے. ہمارے پاس جو مسیحیت ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج بہت سے لوگ لیگلسٹ ہیں. مثال کے طور پر جو شخص 40 دنوں والا, جس کو لوگوں نے آج کے, میں بڑے واضح اور بڑے بولڈ الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جس کو لوگوں نے بت پرستی بنا لیا ہوا ہے, ایسے روزے 40 دن, اور لوگ پھر فخر کرتے ہیں اس پر, میں 40 روزے رکھے سن. بائبل میں حکم نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا, اگر 40 وہ روزے رکھے ہیں تو اس کے علاوہ پورا سال میں خدا آپ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اور نہ 40 دن یہاں پہ میں سگریٹ پینا چھوڑ دیتی. یہ لیگلزم ہے. کیا آپ کی زندگی کا یہ پیٹرن ہے؟ ان 40 دنوں میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے جی, کیا بڑا کام کر لیا؟ کچھ بھی نہیں. سوچئے نا, لوگ کہتے ہیں ان 40 دنوں میں میں نے شراب پینا چھوڑ دی. واہ, بڑا اچھا کام کیا. ان 40 دنوں تو بعد لوگ گناہ کے اس خمیر کو نہیں دیکھتے, لیکن ایک مذہب بنا کر کے جو بائبل کے اندر نہیں ہے, لوگ اس حلیمی میں نہیں آتے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہے. بہت سی ایسی رسومات جن کو خواہ مخواہ زبردستی سے, جو کہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں بھی ہے, لوگ اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی نئی میں کو پرانی مشکوں میں ڈالنے کے برابر ہے.
لوگ تو فضل کو سمجھتے نہیں ہے کہ فضل کیا ہے. ایک بات میں واضح کر دوں، فضل گناہ کرنے کا لائسنس تو نہیں ہے. لوگ فضل کو گناہ کا لائسنس سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے فضل ہے، اور اسی چیز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے رومیو 6 باب میں مقدس پولس کہتا ہے بس اب ہم کیا کہیں، کیا ہم گناہ ہی کرتے چلے جائیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ اور اس کا وہ جواب دیتا ہے ہرگز نہیں. بہت سے لوگوں کی سوچ یہی ہے. ہمیں دو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں فضل میں آگے بڑھنا ہے. عزت وقار آنر کو مسیح کی صلیب کے اوپر کھینچ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے ان سب چیزوں کے لیے اپنی جان دی ہے. ان رسومات میں سے نکل آنے کی ضرورت ہے جو مذہبی رسومات ہیں. یہ کیا ہے؟ لوگ بات تو کرتے ہیں میں مسیح ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی مسیح نہیں ہے، اور دوسری طرف ان کی عزت اور وقار بہت بڑا ہوتا ہے کہ اگر ان کو بتایا جائے کہ آپ کی زندگی کے اندر یہ گناہ ہے. ایسے لوگ مردہ لوگ ہیں جو کہ صرف ایک مذہب کے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن یسوع مسیح کیسا ہے؟ یسوع مسیح ہمیں کیا آفر کرتا ہے؟ یاد رکھیے، مسیح آپ کو صلیب دیتا ہے اپنی پرانی انسانیت کے اعتبار سے مرنا ہے. مسیح نے کیا کہا؟ پس جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے. اب لوگوں نے نا صلیب کی اپنی تفسیریں بنائی ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں میری صلیب میری بیگم ہے، بڑی بھاری ہے چکنی. یہ ڈیفینیشن نہیں ہے صلیب کی. لوگ کہتے ہیں میری صلیب جیڑی ہے وہ میرا باس ہے جہاں نہ آپ زندگی چ سکون ہے نہ میری زندگی چ سکون رہن دیتا ہے. یہ بھی صلیب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میری زندگی کی صلیب میری مشکلیں ہیں، وہ بھی آپ کی صلیب نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں صلیب کس لیے تھی. صلیب گناہگاروں کے لیے تھی کہ ان کو ان کے گناہ کی سزا دی جائے اور وہ مر جائے. صلیب جو تھی وہ موت کے لیے تھی، اور ایسی موت جو کہ پبلکلی نظر آئے. جب مسیح کہتا ہے اپنی صلیب اٹھاؤ تو مسیح آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ تم جو کہ گناہگار تھے اب پبلکلی مصلوبیت کا وقت ہے کہ تم اپنی پرانی انسانیت کے اعتبار سے مر جاؤ، اور اگر تم میرے ہو فالو می، میرے پیچھے آؤ، اپنی خودی کا بھی انکار کر دو. جہاں پر تمہاری خودی اور میری مرضی آپس میں تضاد کھائے، کلیش آئے، وہاں پر ہمارے الفاظ یہ ہونے چاہیے اے خدا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. مسیح کے الفاظوں کے اوپر غور کرے میرے پیچھے ہو لے. اور وہی الفاظ جو اس ٹیکسٹ کے اندر بھی یسوع مسیح نے متی جو کہ محصول لینے والا تھا، جو کہ ایک گناہگار تھا، اس کو جب یسوع آواز دیتا ہے کہ میرے پیچھے ہو لے، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے ہو لیتا ہے. اور آج کے لوگوں کو بھی مسیح کلام میں سے یہ آواز دیتا ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے. اور صلیب مرنے کا نشان ہے. آپ کو اپنی خودی کے اعتبار سے، انا کے اعتبار سے، آپ کی زندگی میں جو جو گناہ ہے اس کے اعتبار سے مر کر مسیح کے اس فضل میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے جلال کے لیے جینے کی ضرورت ہے. کیونکہ مسیح ایسے مسیحوں کو چاہتا ہے، نیا کے ریاکاروں کو. مسیح پاک ہے، اس کی صلیب میں ایک بڑا کام ہو چکا ہے، اور مسیح آپ کو صلیب آفر کرتا ہے کہ مر جاؤ. کیونکہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہوگی. مقدس پولس کیوں کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت کی. Christ offers you the cross. صلیب مرنے کے لیے تھی. ذرا سوچئے، کہیں نہ کہیں پرانی انسانیت
आप में है? अगर है तो पौलुस के अल्फाजों को गौर से पढ़ने की जरूरत है। मेरे साथ निकालिए जरा कलूसियों का खत, और उसकी 14वीं आयत। क्या लिखा है? और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमत और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। गलतियों उसका 6ठा बाब निकालिए। गलतियों उसका 6ठा बाब। क्या लिखा है? 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको 11वीं आयत से पढ़ते हैं। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े हरफों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग जिस्मानी नमूद चाहते हैं वो तुम्हें खतना कराने पर मजबूर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मसीह की सलीब के सबब से सताए ना जाए। अब यहां पर भी क्या चल रहा है? यहां पर भी लोगों को दिखाने के लिए और सलीब के सबब से सताए जाने से बचने के लिए, लोगों के लिए, लोग यहूदियत को मसीहत में शामिल कर रहे थे। नई मैं को पुरानी मश्क में डालने की कोशिश कर रहे थे। अब मसीह क्या कहता है? क्योंकि खतना कराने वाले खुद भी शरीयत पर अमल नहीं करते, मगर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी जिस्मानी हालत पर क्या करे? फख्र करे। बहुत मर्तबा हम इंसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं कि इंसानों के बीच में मैं अच्छा नजर आऊं और इंसान मुझे अच्छा जाने, ताकि लोग मुझ पर फख्र करें। आगे क्या लिखा है? लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। आमीन। यही वो बात है जिसकी जरूरत आज की कलीसिया को है कि मसीह आपको सलीब देता है कि आप दुनिया के एतबार से मर जाए और दुनिया आपके एतबार से मर जाए। याद रखिए, खुदा का खादिम एड्रियन रॉजर्स कहता था, अगर फर्ज करे दरमियान में एक लाइन है और लाइन के इस तरफ मसीह का हिस्सा है और इस तरफ शैतान का है, तो अगर आप लाइन के ऊपर भी खड़े हैं तो आप मसीह के नहीं हैं, आप शैतान ही के हैं। मसीह आपको सलीब देता है। पौलुस क्या कहता है? खुदा ना करे कि मैं मसीह की सलीब के सिवा किसी चीज पर फख्र करूं, जिसके वसीला से दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हो गई और मैं दुनिया के एतबार से। अजीजों, अपने दिलों की छानबीन कीजिए, देखिए अपने दिलों की तरफ कि वो मसीह आज भी आपको बुलाता है, लेकिन वो आपको ऐसे ही नहीं बुलाता। वो आपको बहुत कुछ छोड़ने के लिए बुलाता है, और वो इसलिए बुलाता है कि मसीह आपका कुली तौर पर खजाना बन जाए। मसीह ने क्या कहा? आसमान की बादशाही ऐसी है कि जैसे एक शख्स को एक खजाना मिला और उसने उस खजाने को जमीन में डुबा दिया और अपना सब कुछ बेचकर, सब कुछ छोड़कर उस जमीन को खरीद लिया कि ये मुझसे ना चली जाए। बिल्कुल इसी तरह मसीह आपको बहुत कुछ छोड़ने के लिए बुलाता है। मसीह आपको आपकी सबसे पहले खुदी को छोड़ने के लिए बुलाता है। मसीह आपको बुलाता है कि आप अपनी रियाकारी को छोड़िए। मसीह आपको बुलाता है कि आप अपने गुनाहों में से निकलिए। मसीह आपको बुलाता है कि आपकी जिंदगी मसीह के लिए हो। मसीह आपको बुलाता है कि आप एक लॉयल शख्स हो। मसीह आपको बुलाता है कि आप एक ट्रांसपेरेंट शख्स हो। मसीह आपको बुलाता है कि आपकी जिंदगी के अंदर रियाकारी का खमीर ना हो। मसीह आपको बुलाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसके हो और मसीह आपका कीमती खजाना हो। या तो मसीह आपके लिए आपका सब कुछ है, या तो मसीह आपके लिए आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि मसीह जिनको बुलाता है उनके लिए मसीह ही सब कुछ बन जाता है, और वो सब कुछ मसीह की खातिर खुशी के साथ छोड़ देने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान जाते हैं
کہ مسیح میرے لیے سب کچھ ہے؟ کیا مسیح آپ کو اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اس کی خاطر آپ گندے گانوں کو چھوڑ دیں؟ کیا خیال ہے؟ کیا مسیح آپ کو اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ آپ اس کی خاطر غلط محفلوں کو چھوڑ دیں؟ کیا مسیح آپ کو اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اس کی خاطر آپ نشہ بازی ناچ رنگ کو چھوڑ دیں؟ کیا مسیح آپ کو اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر دراڑیں ڈالنا چھوڑ دیں؟ کیا مسیح آپ کو اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ہم مسیح کی خاطر اس کے اچھے خادمین کی طرح خدمت کرنے والے بن جائیں؟ کیا مسیح آپ کو اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو مسیح کے ساتھ جڑ جائے؟ اب وہ وقت ہے حلیمی میں بڑھنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح نے کیا کہا تھا؟ مسیح نے کہا تھا اس وقت روزہ رکھیں گے۔ کس وقت میں بھائیوں اور بہنوں؟ جب دلہا ان کے درمیان میں نہ ہوگا۔ اب وقت ہے حلیمی میں بڑھنے کا۔ کہاں پر ہے آپ کی حلیمی؟ لکھا ہے وہ دن آئیں گے، یہی وہ دن ہے۔ کیونکہ جس وقت میں یسوع مسیح، اب اس بات کو تو میری طرف دیکھیے، جس وقت میں یسوع مسیح بات کر رہے تھے، یسوع مسیح فیوچر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مسیح کہتا ہے اس وقت میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا۔ بے شک جسمانی طور پر ہمارا دلہا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ مسیح نے کہا تھا دیکھو ابھی میں تم سے جدا ہوتا ہوں لیکن پھر میں تمہارے اندر ہوں گا۔ بے شک مسیح، آپ کو کیا لگتا ہے مسیح ہر کسی کے اندر ہے؟ ریاکاروں کے اندر بھی مسیح ہے؟ نہیں ہے مسیح ان کے اندر۔ مسیح ان کے اندر ہے جو اس کے ہیں، اور وہ کرائسٹ کے امیٹیٹرز ہیں، وہ کرائسٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ بے شک ہم گناہ کی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، لیکن ہم گناہ میں پڑے نہیں رہتے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد کرائسٹ کو امیٹیٹ کرنا ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے، اس کو دکھانا ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ آج بہت سے مسیحوں کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ شاید مسیح ایسا تھا۔ گاندھی کہتا ہے کہ میں مسیحوں کے مسیح کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں مسیح ہو جاؤں، لیکن جب میں مسیحوں کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہی بہتر ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ آپ کی ریاکاری کی وجہ سے، کیونکہ کرائسٹ آپ کا وہ قیمتی خزانہ کبھی بنا ہی نہیں۔ آج ہی خدا کے فضل کا دن ہے، جب یہ باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، آئیے ہم اپنی مسیحت دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خدا کو جلال دینے کے لیے کریں۔ کرسچن ہسٹری کے اندر یہ مسئلہ چلتا رہا، لوگوں نے مسیحت کو کوئی پلاٹو کی فلسفی کے ساتھ خلط ملط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی ہیلنزم کو مسیحت کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہودی ہیلنزم تھا، گریک میتھولوجیز، یونانی میتھولوجیز، ان کو مسیحت کے ساتھ خلط ملط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیتھولسزم کو جب آپ دیکھتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو کہ مسیحی نہیں ہیں، بائبل کے مطابق اینٹی بائبل چیزیں، ایک مذہب بنا دیا گیا ہے الگ سے۔ افسوس ہم پر کہ ہم اب تک ڈسرنمنٹ کرنے کے قابل نہیں بنے، ہم موازنہ نہیں کر سکتے کہ کیا بائبلی ہے اور کیا بائبلی نہیں ہے۔ افسوس ہے ہم پر۔ کل رات کو آپ سب میں سے کس کس نے میرا لارڈز ڈے والا میسج پڑھا ہے؟ اس کے اندر میں نے چند سوال کھڑے کیے تھے، اور اب میں اس وقت میں بھی وہی سوال آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے، اور یاد رکھیے یہ سوال زندگی اور موت کا سوال ہے، کیونکہ ہماری ابدیت اس سوال کے اوپر انحصار کرتی ہے کہ ہم ابدیت کہاں پر گزاریں گے۔ کیا ابدیت ہم ہمیشہ کی زندگی میں گزاریں گے یا ابدی موت میں گزاریں گے؟ ہماری ابدیت کس جگہ پر ہوگی؟
یہ بات سمجھنے کی ہے. بھائی یہ روشی کو سنبھالیے ذرا. ہماری ابدیت کس جگہ کے اوپر ہوگی؟ اور وہ سوال یہ ہے, واٹ از دا گاسپل؟ خوشخبری کیا ہے؟ بہت سے لوگ بہت دیر سے مسیحی ہیں نا. آج میں یہی سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں, خوشخبری کیا ہے؟ کیا آپ لوگ خوشخبری کو جیسی وہ جلالی ہے بیان کر سکتے ہیں؟ بہت مرتبہ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کے ہر سرمن میں کہیں نہ کہیں سے خوشخبری آ جاتی ہے, اور ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ مرکز کی انجیل میں مسیح کو دیکھیے, مسیح خوشخبری سناتا تھا. یوحنا رسول, یوحنا بپتسمہ دینے والا خوشخبری کی منادی کر رہا ہے. مسیح خوشخبری کی منادی کر رہا ہے. اس کے رسول خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں. پولس رسول کے خطوط خوشخبری سے بھرے ہوئے ہیں. مکاشفہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے, اور پھر اس جگہ پر لعنت نہ ہوگی, ماتم نہ ہوگا, اور وہ جگہ کا نور خدا خود ہوگا. ہمارے ماتھوں پر اس کا نام لکھا ہوا ہوگا, ہم اس کے لوگ ہوں گے, اور وہ ہمارا خدا ہوگا. پرانے عہد نامے میں اس خوشخبری کی گواہی دی گئی تھی کہ خوشخبری آئے گی, اور ہمیں نظر آتا ہے انجیل کے اندر کہ یسوع مسیح خود جو کہ خوشخبری کا سرچشمہ ہے, خوشخبری کو شروع کرنے والا ہے, خوشخبری کو کمپلیٹ کرنے والا ہے, وہ آ جاتا ہے. اعمال کی کتاب کے اندر اس خوشخبری کی منادی ہوتی ہے, اور خطوط کے اندر خوشخبری ایکسپلین ہوتی ہے, اور مکاشفہ کے اندر اس خوشخبری کی بڑی امید رکھی ہوئی ہے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے. آپ لوگوں کے اندر خوشخبری کے سوا اور کچھ نہیں آپ کو جاننا, کہ یہی میرا سب کچھ ہے, ورنہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. سوچیے اپنی زندگیوں کے اوپر, نکلیے ریاکاری میں سے, خوشخبری کو بڑے طور پر جانیے کہ کیا ہے خوشخبری. چھوڑ دیجئے ان بتوں کو جو آپ نے اپنی انا کے بت بنائے ہوئے ہیں. مسیح نیا کرتا ہے, جیسے نئی میں نئی مشقوں میں. اور جو لفظ نیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا ہر چیز کو نیا کرتا ہے. آئیے حوالہ نکالیے, حزقیل اس کا 36واں باب. جہاں جہاں پر لفظ نیا آئے گا, برائے مہربانی اس لفظ نیا کو انڈر لائن کیجیے. صرف 25ویں آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے کہ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے, اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا, اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا, اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا, اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا, اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا, اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا, اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا, اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بچا لاؤ گے. نیا دل, نئی روح. خدا ہمیں ہماری پرانی انسانیت میں نہیں چھوڑتا, خدا ہمیں نیا بناتا ہے. بالکل جس طور سے نئی میں نئی مشقوں کے لیے, اسی طرح سے فضل جو ہے وہ ضروری ہے. اور خدا ہمیں, یہی اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں نیا بناتا ہے, اور نیا بنا کر کے وہ ہمیں اپنے آپ میں شامل کرتا ہے. آئیے اس کے فضل کو انجوائے کریں, آئیے اس کے فضل میں خوشی کو محسوس کریں. آئیے ان انا کے, اپنی خودی کے, اپنے اندر کم معافی کے, اپنے اندر کم محبت کے, اپنے اندر کسی بھی طرح کے ریاکاری کے ان بتوں کو توڑ دیجئے. آئے ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں. No one is too bad for Christ to call. کوئی بھی اتنا برا نہیں ہے کہ مسیح اسے بلائے نہ. Let us pray for all. Let us pray for ourselves. آئیے ہم سب کے لیے دعا کریں کہ وہ مسیح کے قریب آ جائے, لیکن آئیے پہلے ہم اپنے لیے بھی دعا کریں
کہ ہم مسیح کے اس فضل کو سمجھ جائیں اور اس کے فضل کو سمجھ کر اس کے فضل میں جو نیونیس ہے، جو نیا پن ہے، اس کو ہم انجوائے کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی پرانی انسانیت کی ساری شرمندگی کو مسیح نے صلیب پر اٹھا لیا اور اپنی اس راست بازی میں آپ کو امپیوٹ کر لیا۔ صلیب پر دو طرح سے کام ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ آپ کے مسیحا نے آپ کی شرمندگی، آپ کے گناہوں اور آپ کے بوجھوں کو اپنے اوپر لے لیا، ان میں وہ امپیوٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ اس کی راست بازی میں امپیوٹ ہو جاتا ہے، وہ اس نئے پن میں آتا ہے۔ بس اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، یہ بائبل کی بات ہے۔ نہیں، نئے کو پرانی مشقوں میں نہ ڈالو۔ اگر خدا کا فضل تم پر ہوا ہے تو پرانی انسانیت کو اتارو، اس کے فضل میں بڑھو، ریاکاری میں سے نکل آؤ۔ اور جو وہاں پر استعمال ہو رہے ہیں الفاظ، اگر آپ اس کے ٹینس کو، اس کے حال کو دیکھیں تو یسوع مسیح مقدس پولس رسول کے وسیلہ سے کہتے ہیں، غرض پرانی انسانیت کو اتار ڈالو اور نئی انسانیت کو پہنو، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ نئے بنتے چلے جانا ہے، اور وہ نیا بننا کیسے ممکن ہے؟ صرف خدا کے فضل سے، صرف خدا کے فضل سے، صرف خدا کے فضل سے۔ اب آپ میں سے اب میں آپ کو چند لمحات کے لیے میں سیدھی بات کچھ کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں آج کل کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ نوجوان بزرگ لوگ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کیسے غلط ہے، بائبل میں تو نہیں لکھا۔ ہر چیز موجود نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو سمجھنے کا لینس اور زاویہ بائبل آپ کو دیتی ہے۔ بہت مرتبہ لوگ اپنے گانے سننے کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک بائبل میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ غلط گانے سننا گناہ ہے، لیکن بائبل میں کیا ہے؟ اگر ہمارے دل میں آگ ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے کپڑے نہ جلیں۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ سینہ میں اگر ہم آگ لیے پھرتے اور ہمارے کپڑے نہ جلیں۔ دنیاوی گانے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اس آگ میں تیل کا کام کرتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو چھڑواتے ہیں؟ صاف بات ہے، بائبل کلیئر ہے، بائبل واضح ہے، اور لوگوں کو روحانی ڈرامے بازی کرنے کی بہت اچھی عادت ہوتی ہے، اور جو ایک بچہ بڑا ہوتا ہے وہ سمجھدار گناہ گار بنتا جاتا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ گناہ بھی کرنا ہے اور گناہ کو دوسروں کو ڈاج بھی کیسے کرنا ہے کہ میں تو گناہ گار نہیں۔ غور کیجئے اپنی زندگیوں کے اوپر۔ آئیے ہم کچھ پریکٹیکل امپلیکیشنز کی طرف بڑھیں گے۔ اگر یوحنا کے شاگرد، یوحنا کے ساتھ رہنے والے ریاکاری کا شکار ہو سکتے ہیں، میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ اتنے سچے ہیں کہ اگر آپ کو آپ کی ریاکاری نظر آئے تو آپ اس کا اقرار کریں اور حلیمی میں چلے جائیں؟ کیا آپ اتنے سچے ہیں؟ یہ سوال ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کیا آپ، ابھی تو ہمارا دلہا ہمارے درمیان میں نہیں ہے، کیا آپ اپنی مسیحت کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کیا وہ آپ اس غرض کے لیے کر رہے ہیں کہ مسیح بڑا نظر آئے اور میری زندگی سے اس کو جلال ملے اور میں صرف اس کے جلال کے لیے ہوں؟ کہیں آپ اپنے دل کی خواہشوں کو مذہب کے اندر ڈالنے کی کوشش تو نہیں کر رہے کہ میں ڈاج کروں اور میں بچ نکلوں اور میں اس کام کو بھی جاری رکھوں؟ یاد رکھیے، مسیح آپ کو بہت کچھ چھوڑنے کے لیے بلاتا ہے، اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسیح آپ کو کیا کیا چھوڑنے کے لیے بلا رہا ہے، اور کیا آپ اس سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ کیا آپ مسیح خوشخبری میں مسیح کی اس بڑی قیمت کو سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اور آپ مسیح اور اس کے جلال کے لیے کیا قیمت دینے کے لیے تیار ہیں؟
آخر میں بتانا چاہوں گا، خدا کا خادم چارلس اسپرجن کہتا ہے یو مسٹ بی ڈائیورسڈ ٹو فرام یور سن اور یو کین ناٹ بی میریڈ ٹو کرائسٹ. کہتا ہے ضرور ہے کہ گناہ کے ساتھ آپ کی طلاق ہو جائے، ورنہ آپ مسیح کے ساتھ شادی کے اس عہد میں بندھ نہیں سکتے. کاش کہ ہم گناہ کے ساتھ طلاق کریں اور مسیح کی دلہن کا حصہ بن جائے. خدا کا خادم جیسی رائل کہتا ہے Christ is all. These three words are essence and substance of Christianity. وہ کہتا ہے مسیح سب کچھ ہے. کہتا ہے ان تین الفاظ، یہ جو تین الفاظ ہیں، یہی پوری کی پوری مسیحیت کا انحصار ان تین الفاظ پر ہے کہ مسیح سب کچھ ہے. To receive the gospel is to receive an entirely different view of reality, where Christ is the center of all things. خدا کا خادم پال واشر کہتا ہے خوشخبری کو قبول کرنا، خوشخبری کو پا لینا، یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ہر چیز کا زاویہ بدل جائے، آپ کی زندگی کو لے کر کے حقیقت بدل جائے، اور وہ حقیقت یہ ہو کہ تمام تر چیزوں کا جو مرکز اور ماخذ ہے وہ مسیح ہو. آج کے کلام میں بھی یہی تھا کہ کاش ہم مسیح کو دیکھیں جو کہ کہتا ہے میں ہی وہ دلہا ہوں جو تمہارے درمیان میں ہوں. کاش کہ ہم مسیح کو دیکھیں، کاش کہ ہم مسیح کی مانند بنیں، اور کاش کہ ہم اس کے جلال کے لیے جئیں. یا تو ہم اپنے گناہ میں سخت ہوں گے یا تو ہم حلیم ہوں گے. یاد رکھیے خدا کا فضل فرعونوں کے لیے ہے، ورنہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں جا کر کے یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں اج دا کلام تے میرے لیے سی، مینوں لگتا ہے میرے تے اٹیک کیتا ہے. بے شک آپ کے اوپر اٹیک ہے، اور وہ اٹیک میرا نہیں ہے، خدا کے کلام کا ہے. سمجھ میں آتی ہے ویل اینڈ گڈ، سمجھ میں نہیں آتی تو ایک بات آپ بہت خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں کہ آپ اپنے گناہ میں سخت ہیں اور آپ حلیمی کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ خدا کے فضل کے انکاری ہیں. کاش کہ خدا ہمیں فضل دے کہ ہم مسیح کو اپنا سب کچھ سمجھیں اور اس کے جلال کے لیے جینے کی ہر ممکن کوشش کریں. اور آخر میں وہی الفاظ پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں. To feel our sin and to know our sickness is the beginning of real Christianity. اپنے گناہوں کو محسوس کرنا اور گناہ کی بیماری کو سمجھ لینا، یہ حقیقی مسیحیت کی شروعات ہے. To be sensible of our corruption and abhor our own transgression is the first symptom of spiritual health. سمجھداری اس میں ہے کہ ہمیں ہمارے گناہ کی برائی کا پتہ لگ جائے اور ہم اپنی گندگی اور گناہ کا اقرار کریں. یہ پہلا نشان ہے اچھی روحانی صحت کا. Happy indeed are they who have found out their soul's disease. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن لوگوں کو اپنے زندگی کے گناہوں کی بیماری کا پتہ لگ جاتا ہے. Let them know، جانیے that Christ is very physician، کہ یسوع مسیح وہ بڑا طبیب ہے they require، جس کی ان کو ضرورت ہے. And let them apply to him without delay، اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ جڑ جائے بغیر کسی دیر کے. کاش کہ خدا ہم پر فضل کرے کہ مسیح ہمارا سب کچھ بن جائے اور ریاکاری سے نکال کر کے ابدی زندگی کی طرف ہمارے قدم لگ جائیں جہاں پر ہم خدا کے جلال کے لیے جئیں. آئیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. خداوند آپ سے عاجزی اور حلیمی کو چاہتے ہیں. خداوند چاہتے ہیں کہ